बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। शिकागो के स्पेशल एडिशन के साथ आपके पास हाजिर हैं। ढकी छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया को आज पता है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है और क्या कैटास्ट्रॉफी है। उसमें तो ज़्यादा कुछ हमारे पास बताने के लिए नहीं होगा, ना ही हम कोई आपको वीडियो दिखाएंगे और ना ही हम आपको कोई और दर्द भरी दास्तानें सुनाएंगे यहाँ बैठ के। आज हमारे दो मकसद होंगे। एक तो ये कि ये देखना कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है या जो जनरली मैं समझता हूँ मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। यानी ये कोई हादसात हैं या ये कोई अचानक आई हुई आफात हैं या ये कोई वक्ती चीज़ें हैं जो हमारे साथ हो रही हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको तवज्जो इस तरफ दिलाऊँ कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि अज़ाब इलाही का शिकार हैं और ये कोई अज़ाब जो है वो किसी एक जगह पर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अज़ाब सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर है। मैं समझता हूँ बहैसियत मुसलमान, आज मुसलमान जहाँ भी रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कहीं भी आसूदा हालत में नहीं है। और आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ हमने देखा कि अल्लाह ताला की नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि माह रमज़ान के शुरू होने से पहले अल्लाह ताला हमसे इतने नाराज़ हो गए कि आप सब ने, पूरी दुनिया ने अब तो वो हॉरिफाइंग इमेजेस देख लिए हैं जिससे आज पाकिस्तान के मुसलमान गुजर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा और ये कोई शायद दिस इज नॉट द लिमिट। कुदरत जब अपना गज़ब ढाने पर आए तो फिर इंसान उसके आगे बिल्कुल बेबस होता है और तिनकों की तरह से इंसान बह जाते हैं। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये बेहिसी जो हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी सलाहियत कर गई कि आज हम मुसलमान शायद मैं समझता हूँ मुसलमान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं रहे। हमारी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे प्यारे हबीब ने हमें सिखाई और जो हमारे कुरान ने हमें जिन चीज़ों के लिए कहा कि हमें करना चाहिए, उनमें से कोई भी चीज़, कोई भी करैक्टरिस्टिक मैं मुसलमानों के अंदर नहीं पाता। यहाँ तक कि हम न सिर्फ बेहिस हो गए हैं बल्कि हम जानवरों से बदतर हो चुके हैं। और अगर हमारी यही सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला हमसे क्यों ना नाराज़ हो, बल्कि आज भी जो हो रहा है शायद ये कम है। और हमें तो उस तूफान नौ का के लिए तैयार रहना चाहिए जो बिल आखिर अल्लाह ताला उन कौमों पर भेज दिया करते हैं, जो कौमें बावजूद अल्टीमेटम्स के, अलार्म्स के और उनको बताई जाने वाली और दिखाई जाने वाली तमाम जो ट्रेलर होते हैं अज़ाब के, उसके बावजूद अगर वो अपनी रविश चेंज ना करें तो फिर अल्लाह ताला उन कौमों को मिटा दिया करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से दो चार चीज़ें मैं सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बता दूँ जिस पर हमारी बेइज्जती हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। नंबर वन, हमने देखा कि लाल मस्जिद जो इस्लामाबाद के अंदर थी, उसके अंदर जो तालिबात थी और उनको उन तालिबात के साथ जो सलूक किया गया, जिस पर पूरी कौम सोई रही, लोगों ने उसको सिर्फ एक खबर देखा और एक इश्तहार समझा और एक मजा लेने वाली चीज़ है कि लोगों ने अपने टीवी ऑन रखे, लोगों ने वो सारी आवाज़ें सुनी जब उनको बताया जा रहा था कि ये हम पर शाइलिंग हो रही है और मेरी माँ मर गई, किसी ने कहा कि मेरा भाई मर गया। उसके बाद वहाँ लाशों को तक को भी ना रखा गया, लाशें भी जो थी वो कैसकेट्स के अंदर रख के और अल्लाह जाने किस तरह से क्या था, आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। उस ऑपरेशन के बाद हज़ारों लोग जो थे वो अपने बच्चों को, अपने प्यारों को ढूंढते रहे और कुछ पता नहीं चल सका कि वो बच्चे कहाँ हैं, वो मिसिंग लोग हैं। उसके बाद में बेशुमार हज़ारों लोगों को पकड़ कर अल्लाह जाने किस जगह छुपा दिया गया, मार दिया गया, दफना दिया गया, किस हालत में था किसी को नहीं पता। ये सब इंसान थे। डॉक्टर आफिया हमारे सामने जिंदा हालत में मौजूद है, जिसकी आज जो हालत है वो अल्लाह जाने की इबरत के लिए है। वो मेरी भी बहन हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है। और हम सब के सब खामोश बैठे अपने घरों में मजे कर रहे हैं, तालियां डिनर हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं। और बदनसीबी तो यह है कि कल आप देखें कि एक और ऐसा दिल हिलाने वाला वाक़या हुआ जो अल्लाह ताला दिखाते हैं कि अब तुम पर अज़ाब क्यों नहीं आना चाहिए। सियालकोट में 2 मासूम बच्चों को सरेआम सड़क के ऊपर पुलिस की मौजूदगी में, तमाम लोगों की मौजूदगी में उनको डंडे मार के, इस तरह तो मैं किसी सांप को भी शायद नहीं मार सकता हूँ, जिस ज़ालिमाना तरीके से मासूम बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र के थे और उनमें से एक हाफिज भी था। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया था या नहीं किया था। अगर सांप भी मेरे घर में आ जाए तो शायद मैं उसको इतनी बेदर्दी के साथ नहीं मारूंगा। और इंसान थे और वो मासूम बच्चे थे और उनको सबकी मौजूदगी में मारा गया। मीडिया भी तमाशा देखता रहा, क्लिप्स बनते रहे। उसके बाद भी आज मतलब सिर्फ सिवाय बयानात के, सिवाय दावों के कुछ भी नहीं हो रहा। पंजाब गवर्नमेंट
تو چلے گورنمنٹ ہے، ہم گورنمنٹ کو کیا روئیں، لیکن کیا کسی انسان نے، پوری دنیا کے کسی مسلمان نے آواز اٹھائی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف پاکستان میں یا سیالکوٹ میں کوئی ایک واقعہ ہوا، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ ہماری درندگی ہے. کچھ لوگوں نے میڈیا پہ یہ کہا کہ یہ ایک شاید جنگل کا قانون ہے. میں سمجھتا ہوں جنگل میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے آج تک کسی شیر کو 4-5 بکریوں کو چیختے پھاڑتے نہیں دیکھا بلا وجہ. اور نہ صرف ہم انسان کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں. اگر یہ سب کچھ ہمارے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے اور اس کو ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھ سے وہ خبریں دیکھنے کے بعد میں کل سے سو نہیں سکا ہوں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اللہ کا عذاب کتنے دن بعد آئے گا اور ابھی کیوں نہیں آ گیا، فوراً کیوں نہیں آ گیا. یہ چند باتیں ہیں، یہ وہ ہماری بیسی ہیں. اس کے علاوہ میں باقی جو چھوٹی چھوٹی ہماری کرپشن ہے، جو چھوٹی چھوٹی ہماری صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جہاں سے مسلمان گزر جائیں وہ گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں. جہاں مسلمانوں کا کنونشن ہو جائے وہاں دوسری دفعہ کوئی ان کو ہوٹل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہماری حالات ہو گئے ہیں. آج مسلمان پوری دنیا میں ایک بدترین نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. لوگوں نے ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، لوگوں نے جنگلی سمجھتے ہیں، لوگوں نے وحشی سمجھتے ہیں. مسلمان کا نام ہم نے اتنا بدنام کر دیا اور ہم اپنے میلے ٹھیلوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے 14 اگست پر کلپس آپ کو دکھائے تھے اور وہ کلپ میں حیران تھا کہ میں اتنی اچھی اچھی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کرتا رہا ہوں، دل ہلانے والی باتیں جو انسان کو جاگنے کے لیے، جگانے کے لیے کافی ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن وہ کلپ جس کے اندر بچیاں جو تھیں جن کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے، جن کو کسی کو، سب ملک کو گالیاں دے رہے ہیں کچھ بغیر جانے بوجھے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. جس قوم میں جس اسلام کے نام پر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید، آپ یہ دیکھیں ڈرون حملے ہوتے ہیں، وہاں پر بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. کون اس پہ بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. ہم میڈیا میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں سوائے خبروں کو بیچتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے ہم غریبوں کے نام پر جب کوئی افتاد آتی ہے تو بھیک دیتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو بھیک دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں. اور اللہ جانے وہ بھیک کتنی ان غریبوں کو، جب کشمیر کا واقعہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنے سب کچھ لٹا کے ہیلپ کی اور پیسہ دیا. لیکن آج بھی کشمیر کے لوگ جا کے دیکھیں وہیں کے وہیں پڑے ہیں. غریب آج بھی بغیر چھت کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ جانے یہ جو تمام NGOs ہیں جو غربت کے نام پہ، جو آفات کے نام پر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، یہ کتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مردے کا کفن بیچ کے ہم اگر پیسہ کھاتے ہیں. اور یہ ہمارا اگر ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے. اور دیکھنے والے صرف تماشا دیکھتے ہیں، سننے والے صرف اس کی خبروں کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنے ڈنر اور اپنے لنچ اور اپنی آپ کو میں مست ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. میرے ساتھ آج کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، وہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہم باتیں کریں گے کہ کیسے اپنے پاکستان کے بھائیوں کی ہیلپ کر سکیں. میں اس پر کچھ زیادہ کہنا بھی نہیں چاہوں گا، سب کو سب کچھ پتہ ہے. صرف میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، جو طوفان نور کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہم پر آلریڈی آ چکا ہے. آج مسلمان ایران کے اندر مجبور بیٹھے ہیں، آج مسلمان جو ہیں فلسطین کے اندر بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. عراق کے اندر لاکھوں لوگوں کو جلا دیا گیا، زندہ جلا، پورے شہر زندہ جلا دیے گئے. کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، سوائے چند لوگوں کے جلسے جلوس اور نعرے لگانے کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کہا. خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کل ہمارے اتنے بڑے جو ہمارا مکہ اور خانہ کعبہ ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی اس کی بے حرمتی ہوگی تو بھی ہم کیا کر لیں گے جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کر سکتے ہیں. ہم نے وہ بھی برداشت کر لیا، ہم اس پر بھی کچھ نہیں بولے، ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں. آج بھی ہمیں امریکہ آنا ہے، آج بھی ہمیں جاپان جانا ہے، چین جانا ہے، اپنی دنیا سنوارنی ہے. اگر آج بھی ہم اس میں مست پڑیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کل کے بجائے آج آ جائے، تاکہ ہم روز رزق کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دن میں مر جائیں. یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں ڈال دے.
جی ناظرین، پہلے تو معذرت، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے آج ہمارا جو یہ شو ہے اس میں کافی ڈیلیز آ رہی ہیں، اور جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے معروضات پیش کی تھیں اس کے بعد میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یقیناً یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے جہاں پہ بہت سارے ٹیمپریری مسائل ہیں ان کو ہمیں حل کر رہے ہیں، جس میں ریسکیو ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے. یہ سارے ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک دن میں اپنا سب کچھ تو چینج نہیں کر سکتے بہرحال، لیکن مین فوکس ہمارا ہوگا اپنی سوچ کو چینج کرنا اور اللہ سے ڈرنا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں توبہ استغفار کا نہ صرف ود کرنا چاہیے، بلکہ اس میں ایک چیز میں اس وقت آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آج سے پہلے یعنی جب کمیونیکیشن نہیں تھا اس دور میں لوگ جو تھے جب ایسی کوئی آفات آیا کرتی تھی تو وہ دوسروں تک پہنچانے کے مختلف طریقے ہوتے تھے. مثلا کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی آسمانی آفت ٹوٹ پڑی تو اذانیں دی جاتی تھیں. تو یہ بھی وہ وقت ہے جب اذان دینی چاہیے اور توبہ استغفار کے ود کرنے چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی تھا میڈیا کے حوالے سے کہ جب اتنا ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا اور اسلام نیا دنیا میں ترقی کے مراحل طے کر رہا تھا، تو اس وقت یہ تھا کہ جب ایسی کوئی جنگی صورتحال ہو یا جب جہاد کا سما ہو جائے تو پھر وہ جو انفارمیشن تھی وہ اس طرح جایا کرتی تھی کہ روٹی جو تھی وہ ایک گھر سے دوسرے گھر بھیجی جاتی تھی، اور جو سمبل ہوتا تھا اس بات کا کہ اب جو ہے وہ جہاد کا اناؤنس ہو چکا ہے. آج ہمارے پاس میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ پوری دنیا میں چند لمحوں کے اندر بات پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کا مثبت استعمال ہونا چاہیے. اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اس کو ہر کوئی اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے، اور کسی حد تک یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لوگ اس کا بے جا بھی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ برائی بھی پنپ رہی ہے. اب ہمارے شو میں آپ جیسا دیکھ رہے ہوں گے کہ علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے، ایک اتنی پریشانی کی باتوں میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج علی جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ اب جو ہے ان کی منگنی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے. یہ میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ اب وہ لوگ جو کینڈیڈیٹ لسٹ میں ہوں تو وہ اب کہیں اور کا رخ کر لیں. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک جو جی سب سے پہلے میرے خیال ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ فلڈ ریلیف ان پاکستان. ایز آلموسٹ ایوری ون آف یو نو کہ more than 20 million people have been displaced and 2000 plus جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. نہ صرف یہ جی کہ ابھی جو آخری اطلاعات ملنے تک ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس وقت جو بیچارے ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کوٹدو سے لے کر آگے اگر میاں والی اور ڈیرہ غازی خان تک جائیں تو ڈیرہ غازی خان کے جتنے بھی برجز تھے وہ دونوں تینوں ٹوٹ چکے ہوئے ہیں کہ آگے تک رسائی نہیں ہے عام لوگوں کی، عام لوگ آگے تک جا نہیں پا رہے. لیکن ہمارے ایک دو کورسپونڈنٹ جو وہاں پر پہنچے ہم ان کو بھی لائن پر لیں گے، بات کریں گے. لیکن یہ 4 صدہ سے جب شروع ہوا تھا، یہ 28-29 جولائی کی بات ہے پختونخوا سے، تو یہ سوات سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی اور میاں والی سے لیا سے بھکر اور آگے پاکستان کو بہاتا کافی آگے تک پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ جی جتنا اٹلی کا ٹوٹل رقبہ ہے، پورا اٹلی جتنا بڑا ہے اتنا رقبہ اس وقت پاکستان کا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ہم لوگ یہاں پر کوشش آج کا ضرور کریں گے کہ ہم لوگ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو شکاگو میں یا ہماری یہاں کی لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں، ان کے ساتھ بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہم لوگ عام لوگ پاکستان میں لوگ جو اس وقت برے حال میں ان کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں، پیسوں کے تھرو کیسے مدد کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں جن کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ مل جل کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. اس وقت 17 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ عوام اس وقت اپنی جس کے پاس اگلے وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، روزہ رمضان کا وقت ہے. اور نہ صرف یہ، ابھی جو آخری اطلاع جو مجھے ملی تھی وسیم صاحب کو ہم لائن پر ضرور لیں گے. انہوں نے یہ بتایا کہ اب تو اتنے برے حالات آ چکے ہیں کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر اور گھاس کھانے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کسی طرح کریں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عدنان حسن صاحب جو مائیکروسافٹ کے لیے کام